بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا 14واں سبق وضو کے اقسام کے بیان میں۔ وضو کی کتنی قسمیں ہیں اور وہ کون کون سی قسمیں ہیں، اس کے بارے میں آج کے سبق میں بتایا جائے گا۔ وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ وضو فرض ہے، نمبر 1 وضو کرنا فرض ہے اس شخص پر جو بے وضو ہے اور نماز شروع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ جب نماز شروع کرنے کا ارادہ کرے اور وہ محدث ہے یعنی بے وضو ہے، تو اب نماز پڑھنے کے لیے اس کو وضو کرنا فرض ہے، اگرچہ نفل نماز شروع کرے تب بھی اس کو وضو کرنا فرض ہے، اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا محدث کے لیے فرض ہے۔ سجدہ تلاوت کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ قرآن چھونے کے لیے اگرچہ ایک ہی آیت کو چھوئے تب بھی جو بے وضو ہے اور وہ قرآن کو چھونے کی ضرورت رکھتا ہے تو اب اس پر وضو کرنا فرض ہے۔ دوسری قسم واجب ہے، یعنی وضو کرنا واجب ہے کعبے کا طواف کرنے کے لیے۔ کسی کا وضو نہیں ہے، وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اب طواف کعبہ کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ تیسری قسم وضو کی مستحب ہے، تو سونے والے کے لیے پاکی پر وضو کرنا مستحب ہے، یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ میں پاکی پر طہارت پر سوؤں تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ اسی طریقے سے جب نیند سے بیدار ہو تو نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس پر وضو کرنا، اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ الوضوء علی ثلاثۃ اقسام، مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ الاول فرض علی المحدث للصلاۃ، نماز کے لیے بے وضو شخص پر وضو کرنا فرض ہے، ولو کانت نفلا، اگرچہ وہ نفل نماز ہو۔ ولصلاۃ الجنازۃ، اور نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بھی محدث پر یعنی بے وضو شخص پر وضو کرنا واجب ہے، وہ وضو کرنا فرض ہے۔ وسجدۃ تلاوت، اور سجدہ تلاوت کرنے کے لیے بھی جو شخص بے وضو ہے اس پر وضو کرنا فرض ہے۔ ولمس القرآن ولو آیا، اور قرآن چھونے کے لیے بے وضو شخص پر وضو کرنا فرض ہے اگرچہ ایک ہی آیت کو چھوئے۔ والثانی، اور وضو کی دوسری قسم واجب ہے، یعنی جو بے وضو ہے اس پر وضو کرنا واجب ہے۔ کب؟ للطواف بالکعبۃ، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، تو خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے بے وضو شخص پر وضو کرنا واجب ہے۔ والثالث، وضو کی تیسری قسم مستحب ہے، مندوب مستحب ہے، للنوم علی الطہارۃ، طہارت پر سونے کے لیے، یعنی جو شخص چاہتا ہے کہ میں طہارت پر سوؤں تو اس کے لیے وضو کرنا مستحب ہے۔ وَإِذِ اسْتَيْقَظَ،
मिनहु और नींद से बेदार होने के बाद भी उस पर वुज़ू करना मुस्तहब है, और जब वो नींद से बेदार हो तो उस पर वुज़ू करना मुस्तहब है। वलिल मुदावमती, और तहारत पर हमेशगी बरतने के लिए वुज़ू करना मुस्तहब है। वलिल वुज़ूए अलल वुज़ू, वुज़ू पर वुज़ू करने के लिए वुज़ू करना मुस्तहब है। यानी बावजू कोई शख्स बावजू है और वो चाहता है कि मैं इस्तिहबाब का फ़ायदा उठाऊं, तो उस पर वुज़ू करना, उसके लिए वुज़ू करना मुस्तहब है। व बाद गीबतिन व किज़बिन व नमीमतिन व कुल्ली खतीअतिन व इंशादि शि'रिन व कहकहती खारिजी सलाती व गस्ल मय्यतिन व हमलिही, और गीबत करने के बाद वुज़ू करना मुस्तहब है। झूठ बोलने के बाद वुज़ू करना मुस्तहब है, और चुगली करने के बाद वुज़ू करना मुस्तहब है, और हर गलती करने के बाद वुज़ू करना मुस्तहब है, और बुरे अशार पाने के बाद वुज़ू करना मुस्तहब है, और नमाज के बाहर कहकहा लगाने के बाद वुज़ू करना मुस्तहब है। ये जितने भी हैं, कहकहा, इंशाद, कुल्ल खती, किज़्ब, नमीम, इन सब का अत्फ जो है वो बात पर है। नमाज के बाहर कहकहा लगाने के बाद वुज़ू करना मुस्तहब है। नमाज के अंदर अगर कहकहा लगा दिया तो वुज़ू भी चला जाएगा और नमाज भी बातिल हो जाएगी। ये है, अगर कोई नमाज से बाहर कहकहा लगाकर हंसता है तो अब उसके बाद वुज़ू करना उसके लिए मुस्तहब है। मैयत को गुस्ल देने के बाद भी वुज़ू करना मुस्तहब है, और मैयत को उठाने के लिए, मैयत को उठाने के बाद वुज़ू करना मुस्तहब है। वली वक्त कुल्ली सलातिन, और हर नमाज के वक्त के लिए वुज़ू करना मुस्तहब है। वक़ब्ला गुस्लिल जनाबती, और गुस्ल जनाबत से पहले वुज़ू करना मुस्तहब है। कोई शख्स गुस्ल जनाबत करने जा रहा है तो पहले वुज़ू करे, ये उसके लिए मुस्तहब है। वलिल जुनूबी इंदा अकलिन व शुरबिन व नौमिन व वतइन, और जुनूबी के लिए खाना खाने के वक्त और पीने के वक्त और सोने के वक्त और वती करने के वक्त वुज़ू करना मुस्तहब है। वली ग़ज़बिन, और गुस्से के वक्त भी, गुस्सा आने के वक्त वुज़ू करना मुस्तहब है। किसी को गुस्सा आ गया, वुज़ू कर ले तो वुज़ू की बरकत से गुस्सा काफ़ूर हो जाएगा, गुस्सा जाता रहेगा। तो ग़ज़ब के लिए यानी गुस्सा आने वाले के लिए भी वुज़ू करना मुस्तहब है। व क़ुरआनिन, और कुरान पढ़ने के लिए भी वुज़ू करना मुस्तहब है। व हदीसिन, और हदीस पढ़ने के लिए भी वुज़ू करना मुस्तहब है। व रिवायत ही, और हदीस की रिवायत करने के लिए भी वुज़ू करना मुस्तहब है। व दिरासत इल्मिन, और इल्म का सबक देने के लिए, इल्म शरई का सबक देने, ऐसे तो इल्म दीगर उलूम भी हैं लेकिन इल्म शरई मुराद है यहाँ पर। इल्म शरई देने के लिए, पढ़ाने के लिए, इल्म शरई का दर्स देने के लिए भी वुज़ू करना मुस्तहब है। व अज़ानिन,
اور اذان پڑھنے کے لیے، و اقامت اور اقامت پڑھنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، و خطبۃ اور خطبہ نکاح کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، اگرچہ خطبہ نکاح ہی کیوں نہ ہو۔ خطبے کے لیے، نماز کے خطبے کے لیے وضو کرنا مستحب ہے، اور نکاح کے خطبے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ مثلاً کوئی شخص روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیتا ہے تو اب اس پر وضو کرنا مستحب ہے جب اس سے پہلے کہ وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری دے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ ووقوف بعرفہ، وقوف عرفہ کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنے کے لیے۔ وللسعی بین الصفا والمروہ، اور صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ وأکل لحم جزور، اور اونٹ کا گوشت کھانے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے، اور وضو اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے۔ وللخروج من خلاف العلماء، اور علماء کے اختلاف سے باہر ہونے کے لیے بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ کما اذا مس امراتن، جس طرح سے جب عورت کو چھوئے، یعنی عورت کو چھونے، عورت کو چھونے سے مطلب اذا مس فرج امراتن، یعنی عورت کی شرمگاہ کو چھوئے، اور اس وقت اس کے بعد جو ہے وضو کرنا مستحب ہے۔ تو یہاں پر عورت کی شرمگاہ کا جو تذکرہ کیا ہے یہ اس صورت میں وضو کرنا مستحب ہے جبکہ مزی وغیرہ کا اخراج نہ ہو۔ اگر مزی کا اخراج ہو جاتا ہے تو اب پہلے ناپاکی کو دھویا جائے گا۔ اگر نماز کا ارادہ رکھتا ہے تو چونکہ اس کا تذکرہ گزر گیا تو وہاں وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ انہوں نے مستحب کی بات کو بیان کیا ہے کہ وضو مستحب کب کب ہے، تو جب عورت کی شرمگاہ کو چھوئے اس کے بعد بھی وضو کرنا مستحب ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔